इधर आओ मेरी बहनों, आओ सिर्फ दो चीज़ें पढ़ लो। दो चीज़ें 10 सेकंड तुम्हें देनी है, अभी पढ़ो, मगरिब के बाद अभी मिलेगा। मगरिब का वक्त हो चुका है मेरे गरीबों, चंद मिनट बाकी है। मेरी बहनों आओ आओ मेरी बहनों, अगर वजीफे मेरे भाइयों पढ़ पढ़ के थक गए हो, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है, तो आज मगरिब के बाद ये तीन चीज़ें गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से, पहले या हय्यू या कय्यूम व अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि सिर्फ दो चीज़ें टोटल पढ़नी है। शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, या हय्यू या कय्यूम को तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी तरतीब, ऐसा राज, ऐसी तस्बीह बताऊंगा जो आज से पहले ना तुमने पढ़ी होगी ना सुनी होगी। देखें, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी सफरी है, मैंने इस अमल को 1.5 महीना पहले हासिल किया। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, इस जैसा अमल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरी दुनिया के तमाम गरीबों को मेरा चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का है, यानी कि ये अमल इशा से पहले पहले असर कर जाता है। इशा से पहले पहले कर्जे दूर, इशा से पहले पहले बीमारी दूर, गरीबी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, जालिम का जुल्म खत्म। मैंने इस अमल को 1.5 महीने पहले मगरिब के बाद, यानी कि मैंने जिंदगी में जब पहली बार ये अमल पढ़ा, आप यकीन करें ठीक 15 से 20 मिनट में ऐसा मौजज़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरा अपना जानने वाला दूर का रिश्तेदार, आप यकीन करें, पूरे 27 लाख रुपए मुझे बतौर इनाम देकर गया है। इस अमल के जैसा अमल आपने ना जिंदगी में पढ़ा होगा ना सुना होगा। देखें, पढ़ना मगरिब के बाद फौरन है। अगर मगरिब की नमाज के फौरन बाद मेरे गरीबों, मेरे दोस्तों ना पढ़ सके, तो मगरिब और इशा के दरमियान अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी है, इस अमल को, ये 10 सेकंड का ये 2 जुमले तुमने मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ने हैं। देखिए, मैंने कल भी कई बहनों भाइयों को यह अमल दिया, किसी ने दोपहर में, किसी ने शाम में राब्ता किया। मैंने कहा मगरिब के बाद 2 चीजें पढ़नी है। कल एक बहन, यकीन करें, तकरीबन दोपहर को 3:30-4 बजे के करीब मेरे पास आई। कल का वाकया सुने। उस औरत ने रो रो कर मुझे कहा, वो कहती है जनाब, कर्जों में बाल बाल जकड़ा हुआ है, बीमारियों में गिरी हुई हूं, परेशानियों में गिरी हुई हूं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैंने कहा बीबी, मगरिब के बाद ये 2 चीजें इकट्ठी पढ़ ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरा कर्जा उतर जाएगा और अल्लाह की गैबी मदद तेरे दरवाजे पर आएगी। उसने मगरिब के बाद कल ये 2 जुमले पढ़े। आप यकीन करें, कल इशा से पहले पहले उस औरत ने मुझे खुद बताया, वो रोकर कहने लगी कि मौलवी, तेरे वजीफे ने धमाल मचा दी है, तमाम कर्जा माफ हो चुका है, मेरी बीमारी खत्म होने को है, और कहती है मैं इस वक्त 36.5 लाख की मालिक बन चुकी हूं। कहती है मेरे दरवाजे पर कोई ना कोई आता है। एक रिश्तेदार मेरा 3 लाख देकर गया, कहती है एक अजनबी शख्स मुझे 1.5 लाख देकर गया, कहती है मुझे मिलता जा रहा है, अभी इशा की नमाज नहीं हुई है और मुझे मेरी खाली झोलियां भर चुकी है। मैंने कहा इशा से पहले पहले तू अगर फकीर से बादशाह ना बन जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैंने ये अमल मेरे दोस्तों हर दुखियारे पर आजमाया है, हर गरीब, बीमार, लाचार, मिस्कीन पर आज आजमाया है, और आज बारी आपकी है। आज मैंने वीडियो बना ली, आज मैंने कहा कि मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुंचा दूंगा, और आज मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आज दुनिया के हर गरीब, बीमार, लाचार तक मैं अपने सीने के राज पहुंचाऊंगा। अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह वालों, अगर गफलत में, लापरवाही में, दुनियादारी में अमल गवा दिया तो मेरे नजदीक तुम अपने आप के दुश्मन खुद हो। देखो, हर तस्बीह आजमा ली है, हर वजीफे को पढ़ लिया है, तो एक बार आज गौसे पाक का ये सच्चा अमल पढ़ लेना। मैंने इस अमल को गौसे पाक की किताब से ढूंढ कर निकाला है, पहले मैंने खुद पढ़ा है, बेशुमार गरीब बहनों भाइयों पर आजमाया है। ये अमल मगरिब के बाद अगर आप पढ़ते हैं या मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ते हैं तो इशा से पहले पहले ही तकदीर संवर जाती है, इशा से पहले पहले अल्लाह की गैबी मदद दरवाजे पर आती है। अब आपने 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको वो खुफिया तरतीब, वो तादाद, वो तरीका बताऊंगा जो आज से पहले ना आपने जिंदगी में पढ़ा होगा ना सुना होगा।
میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم صرف دو الفاظ نہیں بلکہ رب کائنات کی ایسی عظیم صفات ہیں جنہیں سن کر دلوں کو سکون، روحوں کو راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، وہ ذات جس پر کبھی موت نہیں آتی، جس کی زندگی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی۔ دنیا کے سب لوگ ایک دن چلے جائیں گے، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، مگر میرا رب الحیو ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب بندہ یا حیو کہتا ہے تو گویا وہ اپنے دل سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، میری امیدیں ٹوٹ سکتی ہیں، لوگ میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن تو ہمیشہ زندہ ہے، تو ہمیشہ میری پکار سننے والا ہے۔ یا قیوم یعنی اے سب کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو قائم رکھنے والے، زمین و آسمان، سورج، چاند، سمندر اور پہاڑ سب تیرے حکم سے قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تیری مدد ہٹ جائے تو پوری کائنات بکھر جائے۔ یا قیوم کا مطلب ہے وہ رب جو کبھی نہیں سوتا، کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی اپنے بندوں کو بھولتا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے، یعنی زندہ وہی ہے اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ مغرب کے بعد پریشان ہوتے ہیں، جب رزق کی فکر دل کو بے چین کرتی ہے، جب حالات سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک ذات ایسی ہے جو آپ کو سن رہی ہوتی ہے، وہ الحیو ہے، وہ القیوم ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ الفاظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ میرا رب زندگی ہے اور وہ زندہ ہے، میری دعائیں ضائع نہیں ہونے دے گی، میرا رب قائم ہے، میرے معاملات بکھرنے نہیں دے گا۔ جب دنیا کے دروازے بند ہونے لگے تو دل کہتا ہے یا حیو یا قیوم، جب رزق کی فکر ستائے تو زبان پکارتی ہے یا حیو یا قیوم، جب آنکھوں میں آنسو ہو تو روح کہتی ہے یا حیو یا قیوم۔ کتنا پیارا مطلب ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، اے سب کو سنبھالنے والے رب۔ نبی کریم بھی مشکلات اور پریشانی کے وقت یا حیو یا قیوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرماتے تھے۔ یہ دو نام بندے کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اللہ کے لیے بڑا نہیں ہے، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جسے وہ دور نہ کر سکے، کوئی تنگی ایسی نہیں جسے وہ کشادگی میں نہ بدل دے۔ اسی لیے دل کی گہرائیوں سے پکارے یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، یا حیو یا قیوم اے سب کو سنبھالنے والے رب، یا حیو یا قیوم اے امیدوں کو زندہ کرنے والے رب، یا حیو یا قیوم اے دلوں کو سکون دینے والے رب۔ جتنا بندہ ان مبارک ناموں کے معنی پر غور کرتا ہے، اتنا ہی اس کا دل اللہ کی محبت، امید اور بھروسے سے بھر جاتا ہے، کیونکہ الحیو یعنی کہ بھی وہی ہے، القیوم بھی وہی ہے اور ہر مشکل کا حل بھی اسی کے پاس ہے۔ میرے قریب دوستوں، میری دکھیاری بہنوں، میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ صرف 1 گھنٹے میں اپنا اثر دکھاتا ہے، 1 گھنٹے میں جان لیوا بیماری کو دور کرتا ہے، 1 گھنٹے میں ذاتی مکان کا انتظام کرواتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ 2 چیزیں میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے، اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اپنے ضد، تکبر، انا کو چھوڑ کر، آج دنیا کی ہر میرے دوستوں مصروفیت کو چھوڑ کر، آج ٹک ٹاک کو چھوڑ دے، آج دنیا داری کو چھوڑ دے، آج دوستی یاری کو چھوڑ دے۔ آج میری ویڈیو مغرب سے پہلے جیسے ہی مل جائے یا مغرب کے بعد بھی ملے، تم نے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 2 چیزیں لازمی پڑھنی ہے۔ یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے، صرف 10 سے 15 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ اگر تمہارے پاس اپنے لیے 15-10 سیکنڈ بھی نہیں ہے تو پھر مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے۔ کھاؤ پوری زندگی در در کی ٹھوکریں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ کہ مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے۔ کھاؤ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، انشاءاللہ پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں فل ڈیٹیل سے پہلا دوسرا وظیفہ فل ترتیب سے بتاؤں گا، جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں، اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، آپ کسی بھی مشکل کے لیے عمل پڑھیں، کسی بھی حاجت کے لیے عمل پڑھیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، 2 جملے پڑھ لیں۔ آپ کی بیماری ہے، آپ یہ 2 جملے پڑھ لیں۔ آپ اگر اپنی من پسند جگہ پر شادی
شادی کرنا چاہتے ہیں یہ عمل پڑھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل کے پڑھتے ہی عشاء سے پہلے پہلے کوئی اللہ کا ولی آئے, کوئی غیبی فرشتہ آئے اور آپ کے دروازے پر آ کر کہے یہ لے بیٹا اللہ نے تیرے لیے غیبی خزانہ بھیجا ہے, تو آپ یہ عمل پڑھ لیں. آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں, کسی بھی مراد کے لیے پڑھ لیں, کسی بھی تکلیف کے لیے پڑھ لیں. میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے. اگر 1 گھنٹے میں تیری غربت, غریبی, لاچاری, بیماری نہ دور ہوئی تو رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے پہلے نمبر پر مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح کو شروع کیسے کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا دوسرا دونوں چیزیں ترتیب سے بتاؤں گا, لیکن آپ نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنی. اگر ویڈیو کاٹتے جاؤ گے, اسکپ کرتے جاؤ گے تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے. پھر مجھے نہ کہنا دیکھو میں نے کسی لالچ کے بغیر, میں نے کسی مطلب کے بغیر, صرف اللہ کی رضا کے لیے تمام دکھیارے غریبوں بہنوں بھائیوں کے لیے آج یہ ویڈیو بنائی ہے. اگر آج کی یہ ویڈیو تو نے غفلت میں, لاپرواہی میں ویڈیو کو آگے بڑھاتے گئے تو درمیان میں سارے وظیفے, تعداد, ترتیب, طریقہ سب مس کر جاؤ گے اور پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا کہ جناب تمہارا وظیفہ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں میں ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا, اور دیکھیں اس عمل کو صرف اپنے تک نہ رکھنا. ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا, کیونکہ جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار یہ 2 چیزیں مغرب کے بعد اکٹھی پڑھ لے گا. دیکھیں اب آپ کہیں گے میں نے تو یا حیو یا قیوم کو زندگی میں بہت بار پڑھا, میری تو غریبی ختم ہی نہیں ہوتی, میرے تو حالات بدلتے ہی نہیں ہیں. میرے دوستوں جس طرح میں نے اپنا وقت ضائع کیا نا وہ تم نہ کرنا. تم نے وہی چیز پڑھنی ہے جسے پڑھ کر مجھے کامیابی ملی, جسے 1.5 مہینہ پہلے پڑھ کر میری زندگی سفری ہے. میں روزانہ مغرب کے بعد یہ 2 چیزیں پڑھتا ہوں. اللہ کی قسم عشاء سے پہلے پہلے میں رب کے معجزات کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. یہ کوئی جھوٹے وعدے, جھوٹے قصے یا جھوٹی کہانی نہیں ہے. یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے. یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے. اب آپ نے مغرب کے بعد فوراً یا پھر دیکھیں کوشش کرنا آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں اور نماز مغرب کے فوراً بعد یہ 2 چیزیں پڑھ لیں. اگر مغرب کی نماز آپ کی نکل جائے تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر میرے غریبوں ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. دیکھیں کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریب دوستوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. میری غریب بہنوں بھائیوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس جلالی عمل کا آغاز کرنا ہے. اگر آپ میں سے پھر بھی کوئی بہن بھائی اگر کہتا ہے کہ جناب عالی ہمیں تو درود شریف بالکل نہیں آتا, ہم بالکل ان پڑھ جاہل ہیں, تو بھی میرے غریبوں آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی, آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا. اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو بھی آپ نے ہر حال میں اس عمل کا آغاز کرنا ہے. صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فٹافٹ سے اس نایاب عمل کو شروع کر دیں جس کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, اللہ پاک کے یہ 2 ناموں کو آپ نے اسی طرح ملا کر پڑھنا ہے. میرے دوستو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے, 21 ٹائم پڑھنا ہے. جب 21 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا جائے تو ابھی عمل کا پہلا وظیفہ ہے. اب دوسرے وظیفے کو سمجھیں اور آخر تک آپ نے پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے, کیونکہ اس میں ایسے راز بتائے جائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے. میں نے اللہ کی قسم یوں ہی نہیں کھائی ہے, میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں صرف 2 جملے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ تنگ دستی کا دبا, یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج اس سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی. دیکھیں میرے دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ چند حروف
پر مشتمل کلمات اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ استغفر اللہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ صرف معافی کا ایک جملہ نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کی امید ہے، اور مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے میرے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن تیرے در رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ کتنا پیارا رب ہے ہمارا۔ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے مگر اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ بندہ دور چلا جاتا ہے مگر اللہ کی رحمت اس کے قریب ہی رہتی ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ کلمات ہے جو دلوں کو زنگ کو صاف کرتا ہے، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ کلمہ ہے جو آنکھوں کے آنسوؤں کو قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان محبت کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کے لیے بارش، رزق، مال، اولاد اور برکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رحمتوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو استغفر اللہ، جب دل بے چین ہو استغفر اللہ، جب زندگی کے راستے بند محسوس ہو استغفر اللہ، جب اپنے گناہ یاد آئیں استغفر اللہ، کیونکہ استغفر اللہ بندے کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں دوستو، مغرب کا وقت ہے، ہر طرف خاموشی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، دل میں درد ہے، اور اسی وقت ایک بندہ آہستہ سے کہتا ہے استغفر اللہ۔ عرش کا رب اس کی پکار سن رہا ہوتا ہے۔ کتنی عظیم نعمت استغفار، یہ گناہ گار کو محبوب بنا دیتا ہے، یہ مایوس کو پر امید بنا دیتا ہے، یہ بے سکون دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے پھر بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، تو ہم کتنے محتاج ہے اس مبارک کلمے کے۔ آئے دل کی گہرائیوں سے کہیں استغفر اللہ میرے رب مجھے معاف فرما، استغفر اللہ میرے رب میری خطاؤں پر پردہ فرما، استغفر اللہ میرے رب میرے دل کو پاک فرما، استغفر اللہ میرے رب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور یقین رکھے جس دل میں سچی توبہ اور استغفار بس جائے، اللہ پاک اس دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے زندگی میں استغفر اللہ کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج مغرب کے بعد جیسے ہی یا حیو یا قیوم کو آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے استغفر اللہ کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی استغفر اللہ کی طاقت ہزار نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ آپ نے یہ وظیفہ پورے 41 بار یعنی کہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 41 بار 41 ٹائم استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک چھوٹا سا خفیہ جملہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں پڑھنے کے بعد مین دو چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب آخری جملہ اگر آپ نے نہ پڑھا میرے دوستو، تو اگر آپ پر بندشیں ہیں، بد نظر ہے، جادو ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، تو یہ آخری جملہ پڑھتے ہی وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، آخری غیبی خزانے کا جملہ، ایک ایسا چھپا ہوا جملہ جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آتا ہے، جسے پڑھتے ہی غیبی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ دو چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھ گئے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کیا۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 21 بار پڑھ لیا۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی کو 41 یعنی 41 ٹائم پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک خفیہ جملہ پڑھنا ہے۔ اس جملے کو سننے سے پہلے اگر غوث پاک کے میرے دوستو سچے مرید ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو لائک کریں ویڈیو کو، کامنٹس میں یا غوث پاک ضرور لکھیں۔ اب آپ نے بالکل آخر میں اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ نام اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس نام کو میرے دوستو دولت کا سلطان بھی کہتے ہیں، لیکن جب آپ یا حیو یا قیوم اور استغفر اللہ یا ربی کو مغرب کے بعد پڑھ کر اس نام کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ چند منٹوں میں فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ جانتے ہیں یہ نام کون سا ہے میرے دوستو؟ یہ نام ہے اللہ پاک کا یا مغنی، 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 یا مغنی۔ یا مغنی کا وظیفہ آپ نے پورے 21 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا مانگیں گے اس سے 1000 گنا زیادہ ملے گا۔ ہر مشکل پریشانی دور ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔